बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मोहम्मद कामरान जावेद आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं पाकिस्तान और उसकी सियासी सूरत हाल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हम बात का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। तो बात यह है कि हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों और हिंदुओं से। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान आज़ाद तो हो गया और हम भी आज़ाद हो गए। हम एक कौम की सूरत में आ भी गए इकट्ठे एक ही झंडे के तले, लेकिन ज़हनी गुलामी से आज तक आज़ाद ना हो सके। पाकिस्तान को बचाने के लिए जो लोग आए उनमें सबसे पहले तो कायद आज़म थे, जो 1 साल तक तो हयात रहे पाकिस्तान बन जाने के बाद, और पाकिस्तान के 1 साल के बाद 11 सितंबर 1948 को उन्होंने वफात पाई। उसके बाद कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो पाकिस्तान को चलाने की सही कोशिश करता या बचाने की सही कोशिश करता। पाकिस्तान को बर्बाद करने में सारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर 1970 के इलेक्शन के नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए। उन्होंने अमेरिका को ललकारा, न सिर्फ अमेरिका को ललकारा और बल्कि उन्होंने इस्लामी ब्लॉक बनाने की यहाँ कोशिश की। वर्ल्ड इस्लामिक बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। और उन्होंने ये किया कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, जो दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामी मुल्कों की, OIC जिसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो यहाँ पे मुनक़िद कराई लाहौर में 1974 में। और जनाब अली उसके बाद से हेनरी किसिंजर और ये सारे जो अमेरिका के थे सरकर्दा, अपने आप को लीडर्स और रहनुमा कहते हैं, ये पड़ गए पीछे भुट्टो के, और भुट्टो को कहा कि मैं तुम्हारा सारा ख़ानदान तबाह कर दूंगा। और आज देख लें कि भुट्टो को क्या हशर किया इन लोगों ने। फिर ये मुल्क मार्शल्ला के जद में आ गया और ज़ियाउल हक आ गया, और ज़ियाउल हक ने किसी न किसी तरह मुल्क की इकॉनमी तो चलाई रखी और पार्लियामानी निज़ाम को भी किसी न किसी तरह कायम रखा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 17 अगस्त 1988 में ज़ियाउल हक का जहाज़ क्रैश कर गया, और वो भी क्रैश करवाया गया। खैर, वो एक फ़नी खराबी थी या जो भी था, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, बात बहुत फैल जाएगी और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि यहीं तक ही महदूद रहा जाए। और फिर इसके बाद जो सबसे पहली वज़ीर आज़म बनी पाकिस्तान की खातून वज़ीर आज़म, वो थी बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो ज़ियाउल हक ने जो एक अपना पालतू पाला था, उसको इंसान तो मैं कहना ही नहीं चाहता, वो इंसानियत के और इंसान के ज़ुमरे से खाली है, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो कौन है, यह आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। मैं बता दूँ कि ये वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी हैं जिन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में कराई थी। सिर्फ उनका यही तारुफ नहीं है, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह भी कहा था कि हम एटम बम बनाएंगे, घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। इसीलिए अमेरिका को तब चढ़ी हुई थी कि तुम ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से विड्रॉ कर जाओ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पर इनकार कर दिया था और माजरत के साथ कि सॉरी,
تو پھر اس نے دھمکی دی تھی کہ میں تمہارے خاندان کی اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے شاہ نواز کو زہر دیا گیا، مرتضیٰ بھٹو کو گولی سے مار دیا گیا انہیں کے اپنے رہائش گاہ کے باہر 70 کلفٹن کے باہر کراچی میں. اور پھر مار دینے کے بعد پھر بے نظیر بھٹو کو بھی ان کے سر میں گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا، یعنی جہاں بہا وہ شہید ہو گئیں. تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی بھی صحیح بندہ نہیں مل سکا آج تک، اور آج تک یہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ شٹل کاک پاکستان بنا ہوا ہے، کبھی اس پارٹی کے پاس تو کبھی اس پارٹی کے پاس. ہوا یوں کہ پھر یہ جو ہے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو یہی دونوں اقتدار میں آتے رہے، یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. اچھا، نواز شریف کون ہے؟ بات یہ ہے کہ نواز شریف 1981 میں سب سے پہلے آیا پالیٹکس میں. نواز شریف پالیٹکس میں یوں آیا کہ جنرل جیلانی کو جب علاج کی ضرورت تھی تو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے باہر جانا تھا. تو ضیاء الحق نے مخیر حضرات سے یہ اپیل کی تھی کہ آپ میری اور جنرل جیلانی کی مدد کریں باہر جانے میں علاج کے لیے. تو اس میں محمد شریف، یعنی جو کہ نواز شریف کے والد تھے، انہوں نے 5 لاکھ روپیہ دیا تھا جو اس وقت ان کے جنرل جیلانی کے علاج کے کام آیا. تو جنرل جیلانی کے علاج کے کام آنے والا وہ پیسہ ضیاء الحق کے دل میں اتنا گھر کر گیا کہ شریف سے انہوں نے کہا محمد شریف سے کہ اگر جو کام ہے مجھے بتا. تو اس وقت یہ نکما نالائق نکھٹو گھوم رہا تھا، بی اے فیل نواز شریف. تو یہ اس نے کہا، ضیاء الحق کو کہا محمد شریف نے کہ میرے اس نکمے بیٹے کو کہیں ایڈجسٹ کر. اس نے کہا ٹھیک ہے بھیج دے. اس طرح کرتے کرتے ہوتے کرتے وہ آ گیا پالیٹکس کے اندر. اور 1981 میں یہ بندہ نواز شریف وزیر خزانہ بن کر سامنے آیا. اس طرح اس نے پھر اسلامی اتحاد تھا ایک IGI، وہ بھی اس نے توڑ دی 1985 میں، اور مسلم لیگ نون بنا لی. اچھا، اس میں یہ ہوا کہ جنیجو جب وزیر اعظم تھے، محمد خان جنیجو، تو یہ اس وقت پنجاب کا CM تھا. اچھا، اب ضیاء الحق کی منظور نظری کی حالت دیکھیں آپ کہ جب محمد خان جنیجو برطرف ہو گئے وزارت عظمیٰ سے، یعنی وزیر اعظم نہیں رہے محمد خان جنیجو، تو اس وقت لا محالہ پارلیمانی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ CM بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. محمد خان جنیجو کے چلے جانے کے باوجود نواز شریف CM کا CM ہی رہا. 1985 میں ہمارا جو ادارہ PIA ٹاپ پر جا رہا تھا، نمبر 1 پر جا رہا تھا، اور اس کے کرائے بھی سب سے کم تھے، اور ان میں سفر کرنے والا یہ خاکسار بھی شامل ہے. اور اس خاکسار نے، یعنی میں بکلم خود میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس خاکسار نے 500 روپے میں جہاز کی ٹکٹ لی تھی، اور آج وہی جہاز ہے اور اس کی ٹکٹ ہے 5000 روپیہ، یعنی 5 سے لے کر 50,000 تک کی ٹکٹ ہے. اور آپ امیجن کریں کہ فیسلٹیز زیرو نہ ہونے کے مترادف پوری PIA کو یہ کھا گیا. اور اس کا یہ بندہ اتنا ذلیل ہے
کہ یہ پورے اداروں کو کھا گیا. اس نے پورے اداروں میں اپنی اکھاڑ پچھاڑ کی. پولیس اس کی اپنی، بیوروکریسی اس کی اپنی. اس نے یہی کچھ کیا، جوڑ توڑ کر کے جس کی جو قیمت لگی اس نے لگا لی. اس کے پاس ایک فارمولا آ گیا، کیونکہ یہ ہے بنیا، یہ ہے لوہار. اس کی جب یہ پاکستان ایٹم بم بنا رہا تھا اور یہ تقریباً بنا چکا تھا سن 83 میں، تو یہ اس وقت سکریپ کا کام کرتا تھا، لوہار تھا. اور اس کی لاہور ریلوے اسٹیشن کے سامنے جہاں پہ آج ایک لنڈا بازار ہے جی، وہاں پر اس کی ایک دکان ہوا کرتی تھی سکریپ کی. یہ ہے نواز شریف. اور اس کا بھائی شہباز شریف، وہ بھی اسی طرح. بھائی وزیر اعظم نواز شریف اور چھوٹا بھائی شہباز شریف وزیر اعلیٰ. واہ بھائی، اچھی بندر بانٹ ہے. اور اب پھر وہی کام ہوا ہے. اچھا، پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بے نظیر بھٹو کی یہ ساری کرتے کراتے ابھی ایک سلسلہ جاری تھا کہ پاکستان کے ایک سپورٹس مین عمران خان نیازی، یعنی عمران احمد خان نیازی، ورلڈ چیمپئن بن کر سامنے آئے. ورلڈ چیمپئن بن کر جو سامنے آئے 1992 میں، تو کیریئر کی پیک پر جا کر انہوں نے اس چیز پر اعلان کر دیا کہ میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں، اور کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. اور اپنی ماں کے نام کا، یعنی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل انہوں نے بنایا. اور یہی چیز وہ فیمس تو تھے ہی، وہ اتنے فیمس تھے کہ جس کی انتہا نہیں. وہ بہت مشہور ہوئے، بہت مشہور تھے، مشہور ہیں اور اب بھی. اور لوگ ان سے اتنا پیار کرتے تھے، بچے بھی بوڑھے بھی سب ان سے بہت پیار کرتے تھے، بلکہ کرتے ہیں. اچھا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پارٹی بنا لی. وہ سیاست میں آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو سیاست میں آنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ انصاف نہیں ہے. دو بھائی ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں کھانے میں، پینے میں، مال بٹورنے میں. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان دو بھائیوں کی بندر بانٹ کو توڑنے کے لیے خان صاحب نے ایک پارٹی بنائی، اور اس پارٹی کا نام رکھا تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف، یعنی PTI. یہ بنی 25 اپریل 1995 میں. اچھا، تو ایک زمانہ تھا لوگ اسے ٹانگا پارٹی یا ٹانگا پارٹی بھی کہتے تھے، کیونکہ یہ پارٹی ایک ہی ٹانگے میں آ جایا کرتی تھی. اس وقت کافی لوگ اس کے ساتھ تھے، بہت کم تعداد میں تھے، اور ان کو نظریاتی اور دلیر لوگوں کی ضرورت بھی تھی. ہوتے کرتے یہ پارٹی آہستہ آہستہ کبھی ایک سیٹ جیتی، کبھی اپنی سیٹ ہی ہار گئے. پھر یہ یعنی بڑی مشکل سے سٹرگل کرتے وہ سامنے آئے. اور 30 اکتوبر 2011 میں جو انہوں نے جلسہ کیا مینار پاکستان پر، وہ جلسہ ان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، کامیاب ترین. اس کے بعد تو اس پارٹی نے جیسے ایک اندھی مچا کے رکھ دی نا، کہ جناب سامنے آئے تو پھر آئے اور چھاتے چلے گئے اور چھا گئے پھر تو. اچھا، ابھی یہ نواز شریف اور وزیر اعظم کی یہ کھیل چالو ہے. اچھا، جب نواز شریف نے جب بھی اقتدار سنبھالا، ماشاءاللہ ذلیل ہو کے گیا. پہلی دفعہ جب اس نے اقتدار سنبھالا تو اس پر کرپشن کے الزام لگے، اور صدر غلام احسان خان نے 58(2)B کے تحت اسمبلیاں توڑ دی.
اچھا پھر اس نے کیا کیا کہ ججوں کو پیسہ کھلانا شروع کر دیا، جیسے کہ اس کی عادت ہے، یہ کھاتا بھی ہے تو لگاتا بھی تو ہے، یعنی یہ وہی فارمولا یہاں سے شروع ہو گیا۔ اس نے جسٹس نسیم حسن شاہ کو پیسے دیے، تقریباً کم سے کم اس وقت 2 کروڑ روپیہ، 2 کروڑ روپیہ دے کر اس نے اسمبلیاں بحال کرا لی جی، اور پھر وزیر اعظم کے عہدے پر آ گیا واپس۔ لیکن چونکہ اس وقت لوگ مغر اللہ کے نعرے تھے، تو یہ چلا گیا استعفیٰ دے کر، پھر الیکشن ہوئے اور پھر بے نظیر آ گئی۔ پھر اس الیکشن کے بعد اس نے کہا کہ کوئی 2 سال کے لیے کرسی نہیں چھوڑتا، آج ہم نے 2 سال کے لیے کرسی چھوڑ دی، یعنی 2.5 سال کے لیے، تو 2.5 سال کے لیے کوئی کرسی نہیں چھوڑتا، کوئی 2.5 منٹ کے لیے کرسی نہیں چھوڑتا، اور ہم نے 2.5 سال کے لیے کرسی چھوڑ دی، یعنی اتنا گھٹیا بیان اس نے دیا۔ اور جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں تو ایک دفعہ وہ پیلا سوٹ پہنائی، کالا سوٹ تھا اور پیلا دوپٹہ تھا، ہاں کالا سوٹ اور پیلا دوپٹہ پہنائی، تو اس کی ان دنوں ایک سکیم چل رہی تھی یلو کیب ٹیکسی کی، تو اس میں جو ٹیکسی کا رنگ تھا وہ کالا تھا، اور جو اس کی چھت تھی وہ تھی پیلی، اور پیلے کلر پہ لکھا ہوا تھا بلیک کلر سے ٹیکسی۔ تو کہتا ہے نعرے لگانے لگا سارے نون لیگیے، کہتا ہے آ گئی جب پیلی ٹیکسی اور یلو کیب ٹیکسی۔ تو یعنی یہ اتنی گھٹیا سیاست یہ کرتے ہیں کہ ایک عورت کو پکڑ کے انہوں نے یہ چیز، اور اتنی گھٹیا اس نے زبان یوز کی کہ اللہ اکبر، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بندہ چیز کیا ہے۔ یہ نواز شریف کہتا تو اپنے آپ کو شریف ہے، اپنے نام کے ساتھ شریف لگاتا ہے، لیکن کیا یہ شریف ہے؟ میرے خیال ہے کہ نہیں۔ خیر، عمران احمد خان نیازی صاحب پالیٹکس میں آ چکے تھے۔ اچھا پھر یہ اتفاق سے بے نظیر بھٹو پھر چلی گئی حکومت میں سے، پھر کون آ گئی؟ پھر کون آ گیا صاحب؟ پھر یہی آ گیا نواز شریف، پھر وہی بدتمیزی اور پھر وہی ہلڑ بازی اور پھر وہی سارا کچھ، یعنی ان کی پھر وہی سارا کچھ آ گیا، ہلڑ بازی اور بدتمیزی آ گئی ان میں، ان کی وہی بدتمیزی پھر سامنے آ گئی۔ ہوتے 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 یہاں پر کام ان کی تان ٹوٹی کہ انہوں نے کیا کیا کہ سیدھا چیف آف آرمی سٹاف سے پنگا لے لیا، یعنی سیدھا ہی آرمی سے۔ یہ کبھی بھی، ایک تو یہ لڑا پہلے کس سے؟ غلام عیسیٰ خان سے، آرمی کے اس میں چکر میں، عبد الوحید کاکڑ کا فارمولا سب کو یاد ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ کہانی چلی، اور اس کے بعد یہ کہانی چل پڑی عبد الوحید کاکڑ والی۔ عبد الوحید کاکڑ کے بعد آپ آ جائیں ادھر کے بعد یہ جب لڑ پڑے عبد الوحید کاکڑ فارمولے سے، تو پھر اس کو ہٹا دیا گیا تھا پہلے، پھر دوسری بار پھر اس نے یہی کام کیا کہ اپنے مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف لانے کے لیے اس نے ایک اور مومنٹم تیار کیا کہ پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا۔ اچھا پھر پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف لگانے کے بعد اس جناب نے یہ کام کیا، اس گرو گھنٹال